अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। या अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, या अल्लाह हमारी समझ बूझ में इज़ाफ़ा फरमा। हमारा टॉपिक ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो और हम फरिश्तों के बेहतरीन इस्तकबाल के मुस्तहिक बन सकें और आसमान और ज़मीन की हर चीज़ हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, तो हम क्या करें। बात ये है कि हम ये चाहते हैं, कौन नहीं ये चाहता। बात तो ये है कि कौन नहीं चाहता कि जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो जाए और फरिश्ते उसके लिए बाकायदा इस्तकबाल करें, ठीक है, और ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसके लिए दुआएं करें। कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलती। कोई भी चीज़ जो है ना ज़िंदगी में कोशिश किए बगैर नहीं मिलती, ख्वाह दुनियावी कोई नेमतें हों या उखरवी नेमतें हों। बात ये है कि हम ये समझते हैं कि शायद दुनिया के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है और आखिरत तो हमें शायद मुफ्त में बैठे बिठाए मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमेशा कुरान पाक में बार बार यही जिक्र किया है कि वो लोग जो कि ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो फिर उनके लिए बशारत है जन्नत की, ठीक है। यहाँ पर ख़ास तौर पर ये बताया गया है कि किन लोगों को ये नसीब होती हैं ये सारी नेमतें ना अल्लाह ताला की। तो उसके लिए हम करते हैं डिस्कस। वो भी मैं खुद से कोई बात नहीं करूँगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सामने रखते हुए फिर हम कुछ जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और देखें कि इसके लिए सब से पहले जो बात आती है ना मेरी समझ में, वो यही है कि अमल करना पड़ता है। ऐसा अमल जो कि शऊरी अमल हो, शऊरी अमल हो, इल्मी अमल हो, कुरान के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो, सच्चा हो, सुच्चा हो, इखलास के साथ किया गया हो और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया गया हो। फिर इस अमल के लिए रोशनी कहाँ से लेनी है? फिर मैं वही बात कहूँगी कि कुरान पाक से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। आप फरमाते हैं, आपका फरमाने आली शान है और आप फरमाते, ये सैयदना अबूल दरदा अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ऐसे रास्ते पर चले जिसमें वो दीन का इल्म तलाश करे तो अल्लाह इसके लिए जन्नत की तरफ जाने का रास्ता आसान कर देते हैं, ठीक है। फिर आसान कर देते हैं और फरिश्ते तालिबे इल्म के लिए इसके इस अमल से खुश होकर अपने पर बिछा देते हैं और आलम के लिए आसमान और ज़मीन की हर चीज़ हत्ता के चूंटियाँ भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। और आलम की फजीलत आबद पर ऐसे है जैसे चाँद की फजीलत सब सितारों पर है। और उल्मा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया अपने विरसे में दिनार और दिरहम नहीं छोड़ते, वो तो इल्म ही का विरसा छोड़ते हैं। जिसने इसे हासिल किया उसने एक बड़ा हिस्सा फजल करम हासिल किया। अब ये देखें, हमने टॉपिक में ये कहा था ना कि किन के लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है, किन के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं, किन के लिए जो है हर चीज़ मग़फ़िरत की दुआ करती है। तो ये वो बात है जिसके करने से ये सारी नेमतें इंसान को हासिल होती हैं, यानी इल्म का रास्ता। ये इल्म का रास्ता शऊरी रास्ता है, खूबसूरत रास्ता है। ये जहालत के अंधेरों से हदायत की रोशनी की तरफ इंसान को ले आता है। तो इसके लिए ख़ास ताकीद की गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर है कि इससे क्या होता है, ये फिर मैं जो है ना ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं एक दफ़ा आपके सामने रख देती हूँ ताकि एक दफ़ा वो ज़हन में आ जाए। क्या हो जाता है इल्म हासिल करने से? जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। नंबर 2, ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात दुआए मग़फ़िरत करती हैं। नंबर 3, आलम की आबद पर फजीलत हासिल हो जाती है उसको और फजल करम का बड़ा हिस्सा हासिल हो जाता है। जिसको अल्लाह का फजल और करम मिल जाए और सारी कायनात उसके हम नवा हो जाए और फरिश्ते उसके लिए पर बिछा दें और जन्नत का रास्ता आसान हो जाए, तो फिर उसको कैसी कोशिश करनी चाहिए।
اس کو تو پھر اپنی زندگی کھپا دینی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے لوگ دنیاوی علوم کے لیے اور دنیاوی کسب کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم اپنی محنتوں کا اور اپنی کاوشوں کا جائزہ لے لیں۔ گو کہ دنیاوی علم بھی پسندیدہ ہے جو کہ علم نافع ہو، اور اس کا حاصل کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ آج کل کے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو سب سے پہلے جو تلقین کی گئی وہ یہی تھا نا کہ آپ چیزوں کے نام بتائیں، تو انہوں نے بتا دیے تھے، جامع علم دیا تھا۔ چیزوں کے نام سے مراد ہے کہ یہ دنیا کا سارا علم، اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا تو وہ نہیں بتا سکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کو جو برتری حاصل ہوئی ہے یہ علم کی وجہ سے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اس کی وجہ سے بھی انسان کو فضیلت عطا ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے دین میں علم کی اتنی اہمیت ہے کہ پہلی وحی جو ہے اس کا آغاز ہی اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوتا ہے، کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں ہمارے ہاں عموماً یہ نظر آتا ہے کہ جو علم دین سیکھتے ہیں وہ صرف علم دین سیکھ رہے ہیں، گو کہ آج کل کچھ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، اور جو دنیا کا علم سیکھتے ہیں وہ پورا دنیا کا علم سیکھتے ہیں اور دین کا انہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ آج دراصل جب بھی ہم دین کی طرف آئیں نا تو میرے لیے اور ہم سب کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک براڈر کینوس میں ہم اس کا جائزہ لیں، کیونکہ آج کل کے وقت کے مطابق اور آج کل کے حالات کے مطابق یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی علم ہو، اور اعلیٰ درجے کا علم ہو، دنیا کا بھی اور دین کا بھی۔ اور اس کا بالکل سادہ سا طریقہ ہے کہ جب بھی اپنے بچے کو اسکول یا یہ ایلیمنٹری کلاسز سے ہی ہمارے نظام اس طرح سے ہو کہ اسکولوں میں شروع ہی سے قرآن کی تعلیم کے لیے آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ وقف ہو، تاکہ جو بچے ہیں جب وہ مطلب انہوں نے میٹرک کیا ہے یا ایف اے کیا ہے یا بی اے کیا ہے، جو ایلیمنٹری کلاسز جو ہے آگے تو پھر تخصیص ہوتی ہے، آج کل تو اور بہت زیادہ شعبے ہیں، تو وہ ایک دفعہ قرآن پاک کے مطلب جو ہے نا فہم اس سے وہ گزر چکے ہوں، اور اتنا نالج تو کم از کم ہو کہ انہیں فرائض کا پتہ ہو، اور اگر نہیں پتہ تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ اور یہی ہمارے دین کے علم کی خوبی ہے کہ اس میں عمر کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی وقت بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے اگر بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں تو بہت اچھے، آپ کو مبارک ہو، اگر آپ فائدہ مند ہیں وہ ڈگریاں آپ کے لیے، اور یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی ایج گروپ میں ہیں آپ دین کا بھی علم ضرور سیکھیں۔ یہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پتہ کیا ہے، قرآن پاک اگر آپ سمجھ کے پڑھیں نا تو اس میں ایک آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا تو تم کرتے کیا رہے ہو، یہ ایک آیت ہے۔ اب اس کے وہ نا آیت نمبر میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک اور بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ گلہ کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، اور پس پش ڈالنے سے مراد یہی ہے کہ اس کو نہ سمجھا اور نہ اس کے اوپر عمل کیا، اور اس میں قرآن پاک کے جو حقوق ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو آگے پہنچانا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں، اور یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے۔ علم جو حاصل کرنا ہے یہ طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور پھر جب ہم پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا میں یہ بیان کر دوں کہ عابد جو ہے وہ تو عبادت کرتا ہے تو اس کی وہ اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، گو کہ وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن عالم کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ علم سیکھتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ جب آگے اس علم کو پھیلاتا ہے تو اس سے جب دوسرے لوگ سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک معاشرے میں ایک بہت اچھی اور پازیٹیو فضا قائم ہوتی ہے، اور اس کا نفع دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ مباحث بہت لمبی ہیں، ابھی فی الحال میں اتنی ہی بات کر پاؤں گی
اس کے بارے میں آپ نے مزید اسٹڈی کرنا ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر ایک بہت خوبصورت قول حکمت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے معمولی علم وہ ہے جو زبان پر ہو، اور بلند ترین وہ جو عمل میں ظاہر ہو۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔ ایک بات رہ گئی، وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور میرے ذہن سے نکل گئی تھی، شکر ہے مجھے یاد آ گیا۔ وہ یہ کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم نافع اور ایک عام علم۔ آج کل نا یہ جو ہے نا اتنا سوشل میڈیا اور مختلف قسم کے ذرائع اور یہ ٹی وی کے اوپر مختلف قسم کے پروپیگنڈے اور یہ ساری چیزیں وہ آ رہی ہیں دھڑا دھڑ، تو وہ سب علم نہیں ہے، وہ معلومات ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر اس طرح کی بات کے اوپر یقین کر لینا، غلط پروپیگنڈے کے اوپر یقین کر لینا، جو بھی آپ کو انفارمیشن ملے اس کو یہ سمجھنا کہ یہ اوتھینٹک ہے، یہ بالکل نہیں ہم نے کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حوالہ انسان دیکھے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا سنت کے مطابق ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دشمن بھی اس طرح سے پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے ذہن کو پراگندہ کرنے کے لیے۔ پھر کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو کہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔ کئی طرح کے علوم ہیں، جیسے یہ ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ کہ بہت اچھا ہے، اگر اس کو مثبت استعمال میں لائیں تو یہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے ہی میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہی ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو لیکن اس کا غلط استعمال جو ہے اس میں مطلب میری زبان رکتی ہے وہ بیان کرتے ہوئے، وہ انتہائی نیگیٹو قسم کی مطلب تصویریں اور اس طرح کے بیانیے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے مکمل احتراز کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اور یہ اس کے فتنے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے اور نیگیٹو علم سے اللہ پناہ مانگنی چاہیے اور نفع مند علم کا سوال کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہمارا دھیان رکھا ہے۔ آپ نے مسنون دعائیں تلقین کی ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نفع مند علم کا، پاکیزہ رزق کا اور مقبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نفع مند علم حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔